समाजी उफक के नेहा खानों से उठते पर्दे, वक्त की आगोश में पलते हादिसात व वाक़या, रिश्ते मसाइल पर दहला देने वाली दास्तानें, सियासत की गुलाम गर्दिशों में इक़्तिदार की पलती हवस, हुक्मरानों से दूरियां और सुलगते मसाइल। आपकी आवाज ऐसी कि हुक्मरानों के ऐवान हिला दे। अफशा होंगे राज हमारी मुआशी तबाही के, देखेंगे झलक अपनी खोई हुई सकाफत की, तलाश करेंगे खुशहाली और तरक्की की नई राहें। देखते रहिए प्रोग्राम टाइम टू टॉक शौकत हुसैन के साथ, सिर्फ लिब्रा न्यूज बाग पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिब्रा न्यूज़ बाग और लिब्रा FM 95.5 बाग से तमाम सुनने वालों को शौकत हुसैन का सलाम पहुँचे। नाज़रीन और सामीन, हम टाइम टू टॉक आपके लिए पेश करते हैं और टाइम टू टॉक में हम गुफ्तगू करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। आज जैसा कि आपको आजकल इल्म है कि खुश्क साली की वजह से, बारिशें न होने की वजह से मौसम जो है वो इस तरह का बना हुआ है कि जिसकी वजह से लोगों को मुख्तलिफ किस्म के जो लोग हैं वो अमराज का शिकार हो रहे हैं इस खुश्क गर्दो गुबार की वजह से। हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं जनाब सरदार नईम तारक साहब, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, यहाँ बाग में काम करते हैं। आप लोगों के लिए अपनी जो है तिब्बी खिदमात यहाँ पे सर अंजाम दे रहे हैं। आज हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने खुसूसी वक्त दिया लिब्रा न्यूज़ और लिब्रा FM के लिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये जो खुश्क साली की वजह से, बारिश न होने की वजह से ये जो गर्दो गुबार है, इससे किस तरह के अमराज ज़्यादा पैदा होने का खतरा है? जी, थैंक यू। आपने मुझे यहाँ कॉल किया और मुझे मौका दिया कि मैं लोगों तक वो बातें पहुँचाऊँ जो बहुत सारे लोग जिन बातों को नहीं जानते, जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं स्पेशली। जहाँ तक आपने पूछा कि खुश्क साली की वजह से कौन कौन सी अमराज पैदा होती हैं, तो उसमें मेनली तो चेस्ट प्रॉब्लम्स होती हैं। लोगों को कफ होती है और सांस की दुश्वारी होती है, स्पेशली जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं, खासकर दमा के जो पेशेंट्स हैं, उनको ख़ास तौर पर इस खुश्क साली से और ठंड से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लोगों को इसके अलावा मैदे की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिनमें डायरियाज़ हैं ये सारे, और ये मोस्टली जो पॉजिटिव एजेंट्स हैं इसमें वायरल इन्फेक्शंस होती हैं खुश्क साली की वजह से। और ये बात मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि जो वायरल इन्फेक्शंस हैं ये मोस्टली एंटीबायोटिक से नहीं ठीक होती, बल्कि एक ख़ास टाइम ड्यूरेशन लेके ठीक होती हैं। तो लोगों को इसमें ख़ास अपनी केयर करनी पड़ती है। मसलन ये है कि उनको ठंड से अपने आप को बचाना पड़ता है, सर्दी में बाहर ना जाएं, बाहर जाएं तो गर्म कपड़े वगैरह पहन लें। और इसके अलावा अच्छा, नहीं, डिटेल में हम आगे चल के हिफाजती जो इकदामात हैं, हिफाजती जो तदाबीर हैं, उन पर भी डॉक्टर साहब यकीनन बात करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा डीपली ये बताएं कि जिन अमराज का आपने जिक्र किया, जिसमें सांस की हो गई, मैदे की प्रॉब्लम हो गई, गले की प्रॉब्लम हो गई, तो इससे आगे चल के क्या क्या बंदे को प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी पेशेंट को, अगर वो मुकम्मल इसकी जो है वो देखभाल नहीं करता, ट्रीटमेंट नहीं करता? देखिए, इससे ये यूजुअली जो खुश्क साली की वजह से ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं यूजुअली एक्यूट होती हैं, यानी ये आर्जी तौर पर होती हैं। तो अगर इसकी केयर ना की जाए तो फिर मसले कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं। मसलन किसी को हल्की चेस्ट इन्फेक्शन हो गई, तो अगर वो उसकी केयर नहीं करता, प्रॉपर इलाज नहीं लेता, ठंड से नहीं बचता, तो फिर उसको प्रॉपर ये है कि उसको फिर ये चीज़ कॉम्प्लिकेट होकर नमूनिया बन सकती है। फिर नमूनिया की भी आगे सीवियरिटी होती है, डिपेंड करता है कि जो मरीज़ है वो बहुत छोटा बच्चा है, बहुत एक्सट्रीम एजेस पे बूढ़ा है, तो उनको फिर ये चीज़ें बहुत उनके लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। तो इसलिए होता है कि खुश्क साली में स्पेशली अपने आप को डस्ट से बचाएं, और ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फौरी तौर पर उसको डॉक्टर से रुजू करें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि इससे नमोनिया भी हो सकता है और बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। मैं ये जानना चाहूँगा कि इससे बहुत ज़्यादा जो मुतासर होने वाली जो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि किस एज के लोग, बच्चे ज़्यादा मुतासर होते हैं, नौजवान ज़्यादा मुतासर होते हैं, बूढ़े ज़्यादा मुतासर होते हैं? देखिए, मुतासर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन एक्सट्रीम ऑफ एजेस के लोग जो है ना, यानी बहुत बूढ़े जो लोग हैं और जो बच्चे हैं, अर्ली एजेस और लेट एजेस, ये दोनों जो है ना वल्नरेबल ग्रुप है, यानी ये लोग ज़्यादा इनको रिस्क होता है कि
یہ متاثر ہو سکتے ہیں اس خشک سالی میں اس طرح کی ڈیزیزز سے, یعنی چیسٹ پرابلم سے, گیسٹرو-انٹرائٹس, نمونیا, یہ ساری پرابلم ان کو زیادہ ہو سکتی ہیں. آنکھوں کی بیماریاں اسپیشلی زیادہ ہو جاتی ہیں اس موسم میں. آج کل آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ لوگوں کو آنکھوں کی کافی پرابلم ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, چونکہ بیماری کی کچھ تفصیل تو آپ نے بتا دی, لیکن اب ہمارے سننے والوں کو اور ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں گے کہ کیا حفاظتی تدابیر جو ہیں وہ اپنائی جا سکتی ہیں؟ فرض کریں کیا کیا جائے کہ اس موسم میں ان بیماریوں سے بچا جا سکے, وہ تفصیل سے آپ بتائیں گے. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ جب خشک سالی ہوتی ہے اور سردی ہوتی ہے تو سردی میں کیوں لوگ بیمار ہوتے ہیں, یہ بھی لوگ جاننا چاہتے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں بتایا جائے کہ سردی میں آخر ایسا کیا چیز آ جاتی ہے نئی کہ جو لوگ زیادہ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک مدافعتی نظام رکھا ہے. اگر وہ مدافعتی نظام نکل جائے تو انسان 2 دن بھی سروائیو نہیں کر سکتا, یعنی زندہ نہیں رہ سکتا یہ انفیکشن سے, ان چیزوں سے. تو سردی میں ہوتا یہ ہے کہ جب بہت شدید سردی ہو جاتی ہے تو انسان کا وہ مدافعتی نظام جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہی عام جراثیم جو عام حالات میں مناسب موسم میں اس کے لیے خطرناک نہیں ہوتے, وہ خطرناک ہوتے ہیں اور وہ بیماری پھیلانے کا ان کو موقع مل جاتا ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ حفاظتی تدابیر کیا اختیار کرنی چاہیے, تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک تو سردی سے بچائیں, اسپیشلی جو جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو بہت بچے ہیں, چھوٹے ہیں اور بہت بوڑھے ہیں, ان کا خاص خیال رکھا جائے, کیونکہ ان دونوں میں جو مدافعتی نظام ہے اتنا ڈیولپ نہیں ہوتا. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس موسم میں اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں, اسپیشلی نیوٹریشس ڈائٹ استعمال کریں, یعنی ایسی چیزیں کھائیں جس سے جسم کو تقویت ملے. چیزوں کے اگر آپ نام بھی بتا دیں. جی, جس طرح یہ ہے کہ آپ انڈا وغیرہ ان کو دیں اور دودھ کا استعمال کریں, اور یہ ہے کہ گوشت وغیرہ پراپر طریقے سے, یعنی نیوٹری اور پھل سبزیاں یہ بھی چیزیں بھی استعمال کریں, بجائے اس کے کہ آپ بازار میں جا کے سموسے پکوڑے کھا لیے, یہ اس طرح کی چیزیں مٹھائیاں کھا لیں, تو یہ اس سے جسم کو کوئی خاص قوت نہیں ملتی. تو اس لیے ڈائٹ بھی اور کچھ حفاظت اپنے آپ کو سردی اور یہ گرد وغیرہ سے بچائیں. اور جب کسی کو تھوڑا سا اٹیک ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرے اور مستند ڈاکٹر سے اپنی معائنہ کروا لے. یہ نہ کہ اس چیز کو بندہ لنگر آن چھوڑتا رہے, جی ٹھیک ہو جاؤں گا, تو وہ پھر مسئلہ آگے بڑھ سکتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں بس. ماسک کا استعمال بھی, ماسک یہ ہے کہ روٹینلی تو اب ہم سب کو نہیں ایڈوائز کر سکتے کہ آپ روٹینلی ماسک پہن کے سارے لوگ پھریں گے. ایٹ لیسٹ جس کو ایک دفعہ فلو کا اٹیک شروع ہو جائے یا سانس میں پرابلم ہونی شروع ہو جائے تو کچھ دن کے لیے اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ ماسک کا استعمال کرے, تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا. اسپیشلی جو دمے کے مریض ہیں جن کو اس موسم میں خاص کر پرابلمز ہوتی ہیں, تو ان کو یہ ہے کہ دمہ جب کا اٹیک ہونے لگے یا تھوڑی سانس خراب ہونے لگے تو بہتر ہے کہ وہ ماسک وغیرہ کچھ دن کے لیے یوز کر لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے گفتگو کے آغاز میں بتایا تھا کہ جو سمپلی اینٹی بایوٹک ہے اس سے بعض اوقات یہ بیماری کور نہیں ہوتی. اب فرض کریں چونکہ ہم عام جو لوگ ہیں 50% لوگ ڈاکٹر خود ہی بنے ہوتے ہیں, جی کہ پیراسیٹامول لے لیا, میکسل لے لیا, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کور ہو جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی اس موسم میں ہونے والی کسی بھی شکایت کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے ملنا ضروری ہے؟ جی, ڈاکٹر سے ملنا تو ضروری ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر سمپل کف ہے, پیشنٹ ٹھیک محسوس کر رہا ہے, تو اس میں کوئی اتنا ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ ہاسپٹل لے جائیں. ڈاکٹر کو آپ کف سیرپ لے کے ایک آدھ دن دیکھ سکتے ہیں. اگر ایک ینگ بندہ ہے اس کو مائلڈ سی کف لگی ہے تو اس میں کوئی نہیں, یہ ہے کہ اپنی کیئر کرے, وہ مزید سردی میں نہ جائے, ڈسٹ میں دھول میں نہ جائے, اور کف سیرپ ایک لے کے یوز کر لے. اگر 1-2 دن سے کف نہیں ٹھیک ہوتی, بڑھ جاتی ہے, بخار آنا شروع ہو جاتا ہے, تو اس میں پھر ڈاکٹر کو دکھانا لازمی ہو جاتی ہے وہ بات. جہاں تک آپ نے یہ کیا کہ جو ہے کہ سب کو ہی ضروری نہیں ہے کہ وائرل انفیکشن ہی ہو, جو میں نے کہا کہ اینٹی بایوٹک سے ٹھیک نہیں ہوتی, خود ٹھیک ہوتی ہے. اور اس میں ایک اکثر مریضوں کو کہتا بھی ہوتا ہوں, وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, پھر دوسرے کے پاس, الٹیمیٹلی چوتھے یا 5ویں ڈاکٹر کے پاس جا کے جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ اب دوا ٹھیک ہوگی, حالانکہ وہ ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ اگر کوئی الارمنگ بات نہیں, کوئی سیریس بات نہیں ہے, تو یوزلی ویٹ کرنے میں بہتر یہ ہوتی ہے. تو ڈاکٹر بھی نہیں کہہ سکتا, آپ یا میں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس مریض کو وائرل ہے یا بیکٹیریل ہے. تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ڈاکٹر سے معائنہ کرا لیں, ٹیسٹ وغیرہ اگر ٹھیک ہے تو موسٹ لائکلی وہ وائرل ہی ہوتی ہے. تو اس کے لیے مریض کے اگر کوئی سیریس بات نہیں ہے تو اس کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ اپنا خیال رکھیں اور ویٹ کریں فار سم ٹائم. یعنی جو شروع میں میڈیسن دی گئی ہے اس کا جو ظاہر ہے اس کے لیے جو ٹائم چاہیے 5 دن یا 10 دن, وہ ڈیوریشن پوری کرنی ضروری ہے. جی, ڈیوریشن ضروری ہوتا ہے. یوزلی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انیشلی وائرل انفیکشن ہوتی ہے مثلا ایک بندے کو, اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا جسم کا مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے, ساتھ میں بیکٹیریل بھی ہو جاتا ہے, تو اس میں پھر اینٹی بایوٹکس دینی پڑتی ہیں, مریض کو لینی بھی پڑتی ہیں. تو اچھا ڈاکٹر صاحب, اکثر سردیوں میں دیکھا گیا ہے کہ جو اوور ایج لوگ ہیں, جس طرح آپ نے شروع میں بات کی کہ لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں, لیکن سردیوں میں اموات کی ریشو بھی بڑھ جاتی ہے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو پانی کی کمی ہے اس کی وجہ سے گردوں وغیرہ میں بھی پرابلم ہو جاتی ہے, لوگ پانی کم پیتے ہیں. اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
جی پانی تو جسم انسان کا 60% پانی پہ ہے. پانی نکال دیں تو انسان ہے نہیں. پانی اور مٹی سے ہی انسان ایک بنیادی جو اس کا ڈھانچہ ہے کھڑا ہے وہ اسی چیزوں سے ہے. تو پانی جسم کی ریکوائرمنٹ ہے اور اس کو پورا کرنا بہت ضروری ہے. ادروائز جو پہلا جو چیز جسم میں ٹارگٹ ہوتی ہے وہ گردے ہی ہوتے ہیں پانی کی کمی کی وجہ سے. اس میں جو امپورٹنٹ بات میں لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب انسان کی ایک خاص ایج ہوتی ہے اس کے بعد انسان کا وہ جو تحریک والا نظام ہوتا ہے جو انسان کو بتاتا ہے کہ ابھی آپ کو پانی پینا چاہیے, آپ کے جسم کو ضرورت ہے, وہ کمزور ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ جب بوڑھے لوگ 70-80 سال کے ہیں تو ان کو خود سے آپ کو 4-6 گلاس دن میں پانی, سردیوں میں اسپیشلی, گرمیوں میں تو اس سے بھی زیادہ ہے, تو کم از کم 5-6 گلاس ان کو پانی دے دیں تو وہ پئیں تاکہ ان کے گردوں کا مسئلہ نہ ہو. نہیں تو پھر یہ گردوں کا پرابلم جو ہے ان کے لیے بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی, اور ویسے بھی سردیوں میں عام بندے کو بھی 4 سے 6 گلاس ضرور پینے چاہیے کم سے کم منیمل. اچھا, آپ چونکہ کارڈیولوجسٹ ہیں تو یہ جو حفاظتی اقدامات ہیں دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے, یہ بھی میں چاہوں گا چونکہ آپ موجود ہیں اس موقع سے ہم فائدہ اٹھانا چاہیں گے. اچھا, دل کی جو بیماریاں ہیں اس میں ہم کہتے ہیں کہ کچھ رسک فیکٹرز ہوتے ہیں جو دل کی بیماریوں کو کسی بھی بندے کو دل کی بیماری ہو سکتی ہے. چاہے وہ ہو سکتا ہے ایک انسان جو ہے وہ کچھ بھی نہیں, اس کی ہیلدی لائف سٹائل ہے اس کو بھی ہو سکتی ہے, اور ایک بندہ جو ہے وہ جس کا لائف سٹائل ہیلدی نہیں ہے اس کو بھی ہو سکتی ہے. لیکن کچھ رسک فیکٹرز ہیں جو دل کی بیماری ہونے کے چانس کو بہت بڑھا دیتے ہیں. یعنی وہ لوگ, فار ایگزامپل میں بتاتا ہوں کہ اگر ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے اور اس کی بلڈ پریشر انکنٹرولڈ ہے, یا وہ بہت موٹا ہے, یا اس کو ڈائبٹیز ہے, تو ایسے لوگوں کا رسک جو ہے عام بندے کی نسبت بڑھ جاتا ہے. تو ہارٹ کی جو ڈیزیزز ہیں ان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں پہ خاص دھیان دیں. اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیں, آپ کا موٹاپا ہے تو اس کے لیے آپ تشویش کریں, اور بلڈ پریشر اور شوگر ہے تو اس کا پراپر کنٹرول رکھیں. اور بلڈ پریشر کا کنٹرول جو ہے یہ بہت ضروری ہے, اور اس سے نہ صرف ہارٹ بلکہ آپ کے دماغ, گردے, آنکھیں, ہر چیز متاثر ہو سکتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ پراپر بلڈ پریشر جو ہے اس کو کنٹرول رکھیں. سننے والوں کو اور ہمارے ناظرین کو آپ کوئی خاص پیغام اگر دینا چاہیں بحیثیت ڈاکٹر؟ میرا خاص پیغام یہی ہے کہ سیلف میڈیکیشن اور سٹور سے جا کے خاص اسپیشلی اینٹی بایوٹکس لے کے خود سے نہ کھائیں. اگر کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ کسی بھی ڈاکٹر سے ایٹ لیسٹ ضرور ایڈوائس لیں, کیونکہ اوور دا کاؤنٹر جو میڈیکل یعنی سٹور سے لے کے خود میڈیکیشن لی جاتی ہے وہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے لیے وہ فائدہ مند نہیں ہوتی اور اس کے لانگ ٹرم جو ہے نتائج اچھے نہیں رہتے. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ لوگوں کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ایک دفعہ ڈاکٹر سے, چاہے گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہی جائیں, کہیں پہ بھی جائیں, جہاں جس کو پہنچ پڑتی ہے وہ جائے اور ایک دفعہ اپنے آپ کو وہاں دکھائے, بجائے اس کے کہ خود سے میڈیکیشن کر کے اپنا فائنینشیل نقصان بھی کرے اور ڈیزیز کو بھی خراب کرے. تو یہی میرا پیغام. خود ڈاکٹر بننے کے بجائے ڈاکٹر کی خدمات حاصل کریں. یقیناً یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ ہماری خدمت کے لیے جب موجود ہیں اور یہ جب چیز کو سمجھتے ہیں تو ہم شاید اس طرح نہیں سمجھ پاتے, اور ہم خواہ جلدی میں کچھ ایسی چیز استعمال کر دیتے ہیں جو شاید ہماری اس بیماری کو تو دور کر دیتی ہے, لیکن درجنوں دوسرے جو اس کے جو آپ کہہ لیں کہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں ہم ان کا شکار ہو جاتے ہیں. سردار نعیم طارق صاحب کارڈیالوجسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے ٹائم دیا لبرا نیوز اور لبرا FM 95.5 باغ کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک آخری بات کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے, اپنا سب لوگ اپنے طور پہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھ سکتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. شوکت حسین کو لبرا نیوز اور لبرا FM سے دیجیے اجازت. اللہ نگہباں. سماجی افق کے نہاں خانوں سے اٹھتے پردے, وقت کی آغوش میں پلتے حادثات و واقعات, رشتے مسائل پر دہلا دینے والی داستانیں, سیاست کی غلام گردشوں میں اقتدار کی پلتی ہوس, حکمرانوں سے دوریاں اور سلگتے مسائل. آپ کی آواز ایسی کہ حکمرانوں کے ایوان ہلا دے. افشا ہوں گے راز ہماری معاشی تباہی کے, دیکھیں گے جھلک اپنی کھوئی ہوئی ثقافت کی, تلاش کریں گے خوشحالی اور ترقی کی نئی راہیں. دیکھتے رہیے پروگرام ٹائم ٹو ٹاک شوکت حسین کے ساتھ, صرف لبرا نیوز باغ پر.